अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी आयत के बारे में बात करेंगे जो आयत हर मुसलमान को कमोबेश याद है। जो मुसलमान है उसको ये आयत लगभग याद होती ही है, लेकिन इस आयत की अहमियत को, इस आयत के असल मानी और मकसद को वो समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग। और जो लोग इस आयत के असल मानी और मकसद को समझ जाएंगे, वो आम से आम जो इंसान होंगे, अगर इस पे अमल कर लेंगे, इस एक आयत के ऊपर, कुरान तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस एक आयत पे भी अगर अमल कर लेंगे, तो मेरा ये कहना है कि इस आयत की बदौलत, इस आयत के मफहूम की, इसके फ़हम की, इसकी समझ की बदौलत और उस पर अमल कर कर कोई एक आम इंसान विलायत के मकाम को हासिल कर सकता है। इतनी बेहतरीन आयत। और वो आयत मशहूर मारूफ है अलहम्दो शरीफ की पहली आयत। अलहम्दो शरीफ ही बहुत नायाब सूरा है जो हर मुसलमान को कमोबेश याद होता है, लेकिन इस आयत की, इस सूरे की पहली आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सिर्फ इस आयत पे बात करेंगे और इस आयत की अहमियत को, इसकी समझ के बारे में बयान करेंगे। अल्लाह हमको इस आयत में क्या समझा रहा है, और हमने अगर इस आयत के असल मफहूम को समझ लिया, असल मानी को समझ लिया, गौर व फिक्र किया, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और हमारे आसपास के लोग हमको देख कर कहेंगे कि ये है मुसलमान, कि ये इतने बेहतर लोग होते हैं। और इस पर अमल करके इंसान जो है अपनी दुनिया आखिरत हर चीज़ को संवार सकता है, सिर्फ इस एक आयत पे अमल करके। तो इस एक आयत को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस आयत को पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो भी इंसान नमाज पढ़े या कोई और भी फातिहा पढ़े, जो भी करे वो, तो वो अलहम्दो शरीफ ज़रूर पढ़ता है और इस आयत को वो ज़रूर पढ़ता है। पहली आयत है और उस पहली आयत के रमूज़ को, उसके राज को, उसके भेद को समझ जाएंगे तो बेहतर से बेहतर इंसान बनेंगे, अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को संवार लेंगे। उनका दिल जो है शाफ और शफाक हो जाएगा। उनका दिल जो है इस आयत के असल मफहूम को समझकर अर्श मौला बन सकता है, क्योंकि वो पाक और साफ दिल के मालिक होंगे। वो इस आयत के मफहूम को समझ के उस पर अमल करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जो तमाम आलम का रब है, तमाम लोगों का रब है। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें किसके लिए है? तो अल्लाह के लिए। ये हर मुसलमान जो अलहम्दो शरीफ को पढ़ता है वो ये ज़रूर कहता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अपनी ज़बान से कहता है, पढ़ रहा है। वो दिन में 5 वक्त नमाज में भी जितनी रकातें हैं, वो तमाम रकातों में अलहम्दो शरीफ पढ़ रहा है और ये आयत पढ़ रहा है, लेकिन इसके मफहूम को नहीं समझ रहा है, इसके मानी को नहीं समझ रहा है, इसके मतलब को समझ नहीं रहा है, इसके मकसद को नहीं समझ रहा है। इसीलिए वो इस असल की राज को नहीं समझ पा रहा, इस आयत की राज को नहीं समझ पा रहा है कि अल्लाह हमको क्या समझाना चाह रहा है। अगर लोग इसके असल को समझ जाते कि अल्लाह ने जब फरमाया कि तमाम तारीफ़ें, ये हम ही कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें किसके लिए है? अल्लाह के लिए। पहली आयत कुरान शरीफ में, अभी पारे शुरू भी नहीं हुए हैं, एक ही पारा शुरू नहीं हुआ है, पहले ही सूरा रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उस सूरे की पहली आयत में क्या बताया गया? तमाम चीज़ों की हकीकत बता दी गई, आपकी ज़िंदगी की असल बता दी गई कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ़ें, और जो तमाम जहानों का रब है, हमारा रब है, सिर्फ उसकी तारीफ, यानी जो भी तारीफ होगी वो किसकी होगी? वो रब की होगी। लेकिन हम जबान से कहते तो है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, तमाम तारीफें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। लेकिन हमारा किरदार क्या कहता है? हमने जबान से तो ये आयत पढ़ दी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है और दिनों रात पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारा दिल क्या इस चीज़ पर यकीन रखता है, ईमान रखता है कि जो हम कह रहे हैं हमारा दिल भी तस्दीक करता है? अगर तस्दीक करे, अगर कहे कि हाँ वाकई में अगर कोई तारीफ़ के लायक है तो मेरे रब की ज़ात है, तो उसको कभी ये बुरा नहीं लगेगा कि लोग उसको बुरा भला कहते हैं। ये उसको तारीफ़ के लायक तो है ही नहीं, वो उसको तो ये यकीन होना ही नहीं चाहिए कि वो तारीफ़ के लायक है।
جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ تعریف کے لائق ہے، تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھ کو برا بھلا کہا؟ یا وہ جب آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بڑا خوبصورت دیکھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، بہتر دیکھتا ہے، یعنی خود کی تعریف کرتا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے کہ الحمد رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، لیکن پھر آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے کہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، خود کی تعریف کرتا ہے۔ وہ دنیا جہان میں سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ، جبکہ اس نے الحمد کا پہلی آیت پڑھتے ہی کیا کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور جب آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ جب لوگوں میں کھڑا رہتا ہے تو لوگوں میں سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لوگوں میں جب کھڑا رہتا ہے تو سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے اچھا، ہر کردار میں، ہر چیز میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو خیال کرتا ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے تو جو ہے کہا زبان سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو ہر جگہ وہ یہی خیال کرے، ہر کردار میں اگر لوگ اس کی تعریف کرے کہ تم بڑے خوبصورت نظر آتے ہو، تو تعریف اس کی نہیں، وہ سمجھے کہ تعریف اس کی نہیں ہو رہی ہے، تعریف کس کی ہے؟ بنانے والے کی، اس رب کی، کہ یہ حسن کا، احسن، اس صورت کا مصور وہ رب ہے ہمارا، جس نے ہم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہم کو اگر لوگوں میں عزت دی اور لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ عزت ہماری ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ عزت دی ہوئی کس کی ہے؟ اس رب قدیر کی ہے، تو یہ عزت بھی اس کے بدولت ہے، تو یہ عزت کس کی ہے؟ اسی کی ہے۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو وہ تعریف رب کی تعریف ہے، یہ اس نے ہم کو تعریف کے لائق بنایا۔ اگر کوئی یہ کہے لوگوں میں آپ کو مال دیا، رسوخ دیا، تو وہ مال دینے والا اس رب کی ذات ہے، تب بھی یہ تصور کرے کہ یہ جو عزت مل رہی ہے، جو رسوخ مل رہا ہے، یہ بھی میرے رب کا ہے۔ یعنی ہر حال میں یہی خیال کرے کہ وہ تعریف ہو رہی ہے، وہ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ میرے رب کی ہو رہی ہے۔ تو جب تم یہ تصور کر لو گے، یہ خیال کر لو گے کہ تمام تعریفیں میرے رب کی ہے، تمام تعریفیں، اب وہ اس لائق ہے، ہر تعریف کے لائق میرا رب ہے، جب تم یہ تصور کر لو گے، یہ خیال کر لو گے، اس کو ایمان میں، یقین میں اس کو بٹھا لو گے، تو کبھی بھی تمہارے دل میں کسی کے لیے برازگی نہیں آئے گی، حسد نہیں آئے گی، جلن نہیں آئے گی، سب سے پہلے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو لوگوں میں کمتر سمجھا ہے، اپنے رب کو اعلیٰ اور برتر سمجھا۔ اب جب تم نے تمام تعریف کے لائق اللہ کو مان لیا ہے تو اپنے بارے میں یہی خیال کرو کہ میں کسی تعریف کے لائق نہیں ہوں، تمام تعریف کے لائق تو میرا رب ہے۔ تو تمہارے دل میں سے اس ایک یقین اور ایمان کی وجہ سے، اس یقین کی وجہ سے کہ تمام تعریفیں میرے رب کی ہے، تو تمہارے دلوں میں سے تمام برائیاں نکل جائے گی۔ پھر تم میں کو تکبر، گھمنڈ، حسد، جلن نہیں ہوگی۔ تکبر کس چیز کا؟ جب میری کوئی تعریف ہی نہیں ہے، میں کسی لائق ہی نہیں ہوں، تو میری کیا تعریف؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، جو اللہ کے ولی ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں میں کمتر سمجھا، انہوں نے دکھایا کہ ہم کمتر ہیں۔ شان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے اتنے بڑے ولی ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ دنیا میں اگر سب سے برا کوئی شے پیدا کی اللہ نے تو میں ہوں۔ یعنی بزرگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر دکھایا لوگوں میں کہ ہم کمتر ہیں، کیونکہ اعلیٰ ذات کس کی ہے ان کو پتا ہے، اعلیٰ ذات جو ہے میرے رب کی ہے۔ تو جب تمہارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے، تو تمہارے دل سے تمام برائیاں نکل جائیں گی، کسی کے لیے کوئی برازگی تمہارے دل میں نہیں ہوگی، نہ اپنے لیے کوئی تکبر اور گھمنڈ ہوگا، کیونکہ تم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ تو الحمد شریف کی پہلی آیت میں ہی اتنی بڑی بات ہے، آگے تو بہت باتیں سمجھنی ہے، لیکن اس پہلی آیت کو ہی اگر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے اور اس پہ عمل کرے تو وہ ایک عام انسان سے اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی ولایت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ اپنے قریب کر لے گا، اس کو دوست بنا لے گا، کیونکہ دوست کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہی رہتا ہے، اور اس کی تعریف میں ہمیشہ مگن رہتا ہے، اپنی تعریف میں نہیں، اپنے لیے نہیں،
اس کی زبان میں ذکر ہوگا تو اپنے رب کا ذکر ہوگا. وہ دن و رات اگر کسی کی تعریف کرے گا تو اپنے رب کی تعریف کرے گا. اس کا دل، اس کی روح، اس کی زبان، اس کا جسم، اس کے جسم کے ہر اعضا جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی تعریف کریں گے اور اس کے ذکر اذکار میں لگے رہیں گے. کیونکہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ رب کا ہے. اللہ نے خود قرآن شریف میں فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ میرے نام کا ہے. اور جو بھی بندہ جو الحمد شریف پڑھتا ہے، یہ پہلی آیت کو سمجھتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کی تعریف کرتا رہے گا اور کسی کی تعریف نہیں کرے گا، خود کی بھی تعریف نہیں کرے گا. اور ہر چیز کو دیکھ کر رب کی تعریف کرے گا کہ اس کو بنانے والا میرا رب ہے. اور خود میں بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھے گا. اگر اچھائی نظر آئے گی تو وہ اچھائی دینے والا بھی میرا رب ہے، تعریف اسی کی ہے. تو ہم اس آیت تو ایک الحمد رب العالمین سب کو یاد ہے، اس کے باوجود اگر اس کے رمز کو نہ سمجھے تو وہ اس کے آگے بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو پہلے اپنے کردار کو، اپنے عمل میں، علم میں ہمیشہ اس چیز کو گارڈ مان لے کہ تمام تعریفیں میرے رب کی ہے اور تمام تعریفیں میرے رب کی ہے. ہمیشہ اس چیز کو باندھ لیں گے اور اسی کو ذکر کرتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی انسان اس آیت پہ عمل کر لے گا اور اس کے اصل جو راز اور رموز سمجھائے گئے ہیں، اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں، اس کو سمجھ لے گا اور اس پہ عمل کرے گا، تو ضرور بضرور ایسا انسان کردار میں بہتر سے بہتر انسان ہوگا. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس آیت اصل مفہوم کو سمجھاتے ہوئے کہ اگر وہ جو لوگ اس کو سمجھ جائیں گے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو دعا کروں گا کہ ہم سب کو اپنی بتائی ہوئی ہدایتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں سے نفسانیت، غیرت، کدورت کو دور فرما کر اس دل کو اپنے رہنے لائق، اس کو ایسا گھر بنا، ایسا پاک صاف کر دے تمام برائیوں سے. تمام جتنی بھی برائیاں جو لغزشیں ہمارے اندر ہے اس سب کو دور فرما کر اے رب ہمارے دلوں کو پاک صاف کر، ہمارے دلوں کو منور کر اور ہماری ناپاکیوں کو ہٹا کر اس قلب کو ایک پاکیزہ ترین بنا دے، تاکہ ہم اس کو عرش معلّہ کہہ سکے اور تو اس میں رہ سکے، کیونکہ اسی دل کے اندر تو رہتا ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہاں پر. واخر العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.